बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शरकोगर। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, इस वक्त ज़िला गुजरात में भूचाल है, ज़लज़ला बपा है और ये क्या माजरा है। खारियाँ में 19 तारीख को टैक्स की वसूली पर होने वाला एक तनाज़ा अब एक बड़े तसादम की सूरत इख्तियार कर चुका है और एक जानिब सैयद ज़ियाउल्लाह शाह एडवोकेट हैं, उन जैसी भारी भरकम शख्सियत है, और दूसरी जानिब खारियाँ म्यूनसिपल कमेटी की खातून फाइनेंस अफसर हैं। नाज़रीन, ये माजरा क्या हुआ, बात कहाँ से चली, कहाँ पे पहुँची। एक फरीक ने दूसरे फरीक पर गाली गलोच, बदतमीज़ी, बदजुबानी, बदकलामी के इल्ज़ामात आयद किए और अब दूसरी जानिब से यानी खातून अफसर की जानिब से बाकायदा तौर पर थाना सदर खारियाँ में सैयद ज़ियाउल्लाह शाह एडवोकेट के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत, अफसर को हरासा करना और ख़ातून को ज़ुबानी और जिस्मानी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाना, हरासा करना, ये सारे इल्ज़ामात हैं जिन पर FIR का इंदराज हो चुका है। नाज़रीन, आइए मैं आज की इस वीडियो में अपने देखने वालों को, सुनने वालों को ये मामला है क्या, यहाँ तक क्या पहुँचा और अब आइंदा क्या होने जा रहा है, इससे आगाह करता हूं। मामला 19 तारीख का है जी कि खारियाँ म्यूनसिपल कमेटी की खातून अफसर हैं अनम ज़ारा, जो पहुंची हैं टैक्स की वसूली के लिए अपनी टीम के हमरा। उनके साथ ठेकेदार के नुमाइंदगान भी मौजूद थे, इन्फोर्समेंट का स्टाफ भी मौजूद था और खारियाँ की बड़ी मारूफ, बल्कि ज़िला की बड़ी मारूफ जानी पहचानी शख्सियत हैं सैयद ज़ियाउल्लाह शाह एडवोकेट, जो कि साबिक सदर रह चुके हैं खारियाँ बार के, और वो इस वक्त नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला गुजरात भी हैं और बड़े ही उनके तारुफ, बड़े ही हवाले हैं। उनका रेस्टोरेंट है GT रोड पर खारियाँ में, डेरा रेस्टोरेंट के नाम से। वहाँ वो पहुँची हैं, टैक्स की वसूली का मामला था। वहाँ टैक्स वसूली पर तकरार बढ़ी और फिर वो तू तकार पे आ गई और फिर मामला बिगड़ गया। अब उसके बाद नाज़रीन होता क्या है कि सोशल मीडिया पर एक तूफान बपा होता है कि जी खातून फाइनेंस अफसर अनम ज़ारा ने सैयद ज़ियाउल्लाह शाह एडवोकेट के साथ बदकलामी की, बदतमीज़ी की और गाली गलोच की। अब सूरत हाल अच्छी खासी कशीदा हो जाती है। फिर खबर आती है कि जनाब असिस्टेंट कमिश्नर खारियाँ और खारियाँ म्यूनसिपल कमेटी के चीफ अफसर जो हैं मिर्ज़ा मुशर्रफ बेग, इनकी जानिब से और दूसरी जानिब से खारियाँ बार के जो सदर हैं चौधरी महबूब ढोला एडवोकेट, उन्होंने कोशिश की कि मामला जो है वो इफ़ाम व तफ़हीम से हल कर लिया जाए। मुज़ाकरात होते हैं और फिर खबर ये आती है, बाकायदा प्रेस रिलीज़ खारियाँ बार की जानिब से जारी की जाती है कि जो कशीदगी पैदा हुई थी उसको सुलझा लिया गया है और अब बस 2 दिन का टाइम लिया गया है, 2 दिन की मोहलत है। इसमें जो टैक्स वसूली का तरीक़ेकार है, जिस पर ताजरान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर किए जाएंगे और मामला जो है वो अपने खुश उसलूब हल की जानिब बढ़ रहा है। बज़ाहिर यूँ लगा कि सीज़ फायर हो चुका है, मामला हल हो चुका है, लेकिन नाज़रीन अचानक रात को ड्रामाई तब्दीली सारी सूरत हाल में देखने को मिली, जब आनंद फानन सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि खातून फाइनेंस अफसर अनम ज़ारा की मुद्दत में सैयद ज़ियाउल्लाह शाह एडवोकेट और उनके बेटे हुज़ैफ़ा शाह के खिलाफ थाना सदर खारियाँ में संगीन दफात के तहत एक FIR दर्ज कर ली गई। मैं आपके सामने FIR का मतन रखता हूँ ताकि आपको मौक़िफ़ जो है वो अनम ज़ारा का सामने आ जाए। अनम ज़ारा का कहना है कि वो 19 तारीख को अपने स्टाफ के हमरा पहुँची हूँ डेरा रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे सैयद ज़ियाउल्लाह शाह एडवोकेट और उनके बेटे हुज़ैफ़ा शाह थे, और जब मैंने मुतालबा किया कि टैक्स आपकी जानिब इतना वाजिबुल अदा है, और ये मैं अपने देखने वालों को, सुनने वालों को बता दूं कि ये टैक्स जिसकी बात हो रही है ये एडवर्टिजमेंट का टैक्स है। ये जो इश्तिहारी बोर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगे होते हैं कारोबारी इदारों पे, उनके टैक्स की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा जी, जब मैंने उनसे बात की तो उनका कहना था कि आप नदीम गिलानी से बात करें। नदीम गिलानी खारियाँ में जो मारूफ एक जर्नलिस्ट भी हैं और उनका आवाज़ एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उनकी। तो उनका कहना था कि जो शाह साहब का प्लाज़ा है उस पर 2 जो होर्डिंग लगे हैं बड़े, उनका टैक्स। तो शाह साहब ने कहा जी कि आप नदीम गिलानी से रब्ता करें।
خاتون افسر کا کہنا ہے جی کہ میں نے کہا کہ قانون یہ کہتا ہے لوکل گورنمنٹ کا کہ جو کاروبار کا مالک ہو وہی ٹیکس دینے کا مجاز ہے، تو میں ندیم گیلانی سے بات کیوں کروں، میں تو آپ سے ہی بات کروں گی۔ تو اس پر انہوں نے ایف آئی آر میں یہ موقف اپنایا کہ اس پر شاہ صاحب چیخ چیخ کر انگلی کے اشاروں سے بات کرنے لگے، چلانے لگے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ آرام سے بات کریں، بات آرام سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس پر شاہ صاحب نے مجھے کہا باسٹرڈ، شٹ اپ، اور میں نے بھی انہیں کہا کہ یو شٹ اپ۔ اس کے بعد میں نے انہیں کہا کہ کیا آپ اپنے گھر کی خواتین سے بھی ایسا ہی رویہ اپناتے ہیں؟ تو اس پر شاہ صاحب زیادہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے مجھے مزید گالیاں، ایسی گالیوں سے نوازا جو یہاں پہ نقل بھی نہیں کی جا سکتی، اور مجھے انہوں نے گندی نالی کی اولاد اور آوارہ اور ناچنے والی کچھ اس طرح کے القاب جو ہیں وہ دے ڈالے۔ اس پر میں نے انہیں کہا کہ یہ جو باتیں بار بار آپ میرے حوالے سے کر رہے ہیں یہ سب سیم ٹو یو اور آپ کے گھر میں جو جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے۔ تو اس پر ان کا کہنا ہے کہ شاہ صاحب پھر آپس سے باہر ہوئے اور انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، اور ان کے بیٹے نے بھی۔ اور اس کے بعد جو ہے میرا سٹاف وہاں میرے ساتھ تھا، انہوں نے بمشکل مجھے بچایا اور وہاں سے نکالا، وگرنہ شاید مجھے جان جانے کا خدشہ تھا۔ اور اس پر ان کا کہنا ہے کہ جی میری کمر، گردن اور بازو پر جو ہے وہ شدید ضربات آئی ہیں۔ اور ناظرین اب اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا جو نتیجہ ہے جس کو ڈاکٹری نتیجہ کہتے ہیں، میڈیکل لیگل جو ہوتا ہے، وہ انہوں نے حاصل کیا، اور اس کی بنیاد پر اب تھانہ صدر کھاریاں میں مقدمہ جو ہے سید ضیاء اللہ شاہ ایڈوکیٹ اور ان کے بیٹے کے خلاف درج ہو چکا ہے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، جس میں دفعات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، جس میں کار سرکار میں مداخلت ہے، ڈیوٹی پہ موجود افسر کو ڈرانا دھمکانا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا، اور خاتون کو زبانی اور جسمانی دونوں طرح سے ہراساں کرنا، یہ سنگین نوعیت کی دفعات ہیں اس مقدمے میں۔ اب ناظرین جب یہ ایف آئی آر فلیش ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، جب اس کا تذکرہ ہوا تو پھر اب دوسری جانب سے بھی ماحول زیادہ گرم ہو گیا ہے۔ آج ایک بڑی تند و تیز دھواں دھار جو پریس کانفرنس کی ہے کھاریاں بار کے جو صدر ہیں چودھری محبوب علی ڈھولا انہوں نے، اور ان کے ہمراہ سید ضیاء اللہ شاہ بھی تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم معاملے کو سلجھا رہے تھے، اے سی صاحب اور چیف افسر کے پاس بیٹھ کے معاملات حل ہو چکے تھے اور معاملہ خوش فہمی سے اس کے سلوشن کی جانب جا رہا تھا، لیکن خاتون افسر جو ہے وہ جا پہنچی لاہور میں لوکل گورنمنٹ کے جو سیکریٹری ہیں ان کے پاس، اور رات کی تاریکی میں چھپ کر جو ہے یہ ایک ایف آئی آر جو ہے وہ بالکل بے بنیاد، من گھڑت اور جھوٹی ہے، وہ درج کر لی گئی۔ ناظرین یہاں بڑی ہی سخت زبان استعمال کرتے ہوئے کھاریاں بار کے صدر نے اداروں کو کہا کہ وہ شرم کریں اور مطالبہ کیا کہ یہ جھوٹی بے بنیاد ایف آئی آر کو خارج کیا جائے، وگرنہ ہم راست قدم لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب ناظرین گجرات بار جو ہے اس نے بھی جو کھاریاں بار ہے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کر دیا ہے، مذمت کر دی ہے خاتون افسر کی، سرائے عالمگیر بار بھی اسی طرح، اور اب جناب پی ایم میں گجرات جو ہے ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن ہے وہ بھی میدان میں اتر آئی ہے، انہوں نے بھی سید ضیاء اللہ شاہ کے خلاف اس ایف آئی آر کے اندراج کی مذمت کر دی ہے۔ اور ناظرین اب جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو خاتون فائنانس افسر ہیں وہ بڑی ہی ان کا لہجہ جو ہے وہ لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے تاجروں سے اور عام آدمی سے بڑا ہی غلط رہتا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بد کلام ہیں، بد تہذیب ہیں، بدتمیز ہیں، ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، اور کھاریاں بار نے یہ مطالبہ کیا کہ ایسی بدتمیز خاتون کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایسے عہدوں پر فائز رہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مطالبہ صرف یہ کیا تھا کہ ان کو یہاں سے کھاریاں سے ٹرانسفر کر دیا جائے۔ اب ناظرین دوسری جانب ابھی تک خاتون افسر جو کہ ظاہر ہے وہ سرکاری افسر ہیں، ملازم ہیں، ان کی جانب سے کوئی ایسا ابھی تک کوئی پریس ٹاک، کوئی ان کا موقف میڈیا پہ باضابطہ طور پہ نہیں آیا۔ میں نے جب ان سے جاننا چاہا، موقف لینے کی کوشش کی، تو ایک تو جو میں نے ایف آئی آر کا متن آپ کو بتا دیا وہ منو انہوں نے بتایا کہ یہی میرا موقف ہے، اور میں نے دہرایا کہ کیا ضیاء اللہ شاہ نے آپ پر ہاتھ اٹھایا؟ تو ناظرین ان کا کہنا تھا جی بالکل، کہ انہوں نے مجھے زد و کوب کیا۔ ان کے بیٹے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے لیکن زد و کوب جو ہے وہ ضیاء اللہ شاہ نے کیا۔ اور ناظرین یہاں ایف آئی آر میں انہوں نے ایک اور فقرہ بھی لکھوایا کہ ضیاء اللہ شاہ نے کہا جی کہ کسی کا باپ بھی مجھ سے ٹیکس نہیں لے سکتا۔ تو میں نے دوبارہ یہ سوال کیا انمدارہ سے کہ کیا آپ اس بات پہ قائم ہیں؟ کل کو اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ضیاء اللہ شاہ نے یہ فقرہ کہا کہ کسی کا باپ بھی مجھ سے ٹیکس نہیں لے سکتا؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل میں اس بات پہ بھی قائم ہوں۔ اب ناظرین یہاں کچھ جنرل سوالات ہیں پبلک کی جانب سے جو اٹھے، میں ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ جو ایک
بات شد و مت سے دہرائی جا رہی ہے کہ انم زہرا بتایا جاتا ہے جی کہ وہ فائنانس افسر ہیں، ان کے پاس اختیار ہی نہیں کہ وہ فیلڈ میں جائیں اور ریکوری کریں۔ تو ناظرین معاملہ کچھ یوں ہے جو رولز ریگولیشن کے مطابق کہ انم زہرا واقعی فائنانس افسر ہیں، جو میونسپل کمیٹی کھاریاں میں اتفاق سے وہ بھی خاتون ہیں، وہ جو MOR ہیں یعنی جو ریگولیشن کو ڈیل کرتی ہیں، وہ سرکاری جو کورس تھا ان کا 6 ہفتے کا، اس کی وجہ سے وہ چھٹی پہ گئیں، تو پھر ان کی عدم موجودگی میں اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں نے انم زہرا جو کہ MO فائنانس ہیں ان کو MOR کا اضافی چارج بھی دیا۔ تو یہاں یہ بات سمجھیں کہ وہ یہ اختیار لے کے ریکوری کے لیے گئیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے جی کہ ٹھیکیدار جو ہے جس کے پاس اس ایڈورٹیزمنٹ کا ٹھیکہ ہے فیس کا، وہ کیوں نہیں گیا؟ تو یہاں جناب محکمے کا یہ جواب ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک ڈائریکشن دے رکھی ہے کہ جو ایڈورٹیزمنٹ کا ٹھیکہ ہے اس کی جو فیس ہے یہ محکمانہ ہوگی، ڈپارٹمنٹل ہوگی، اور اس کا نوٹس جاری کرنا اور اس کی ریکوری کرنا یہ محکمہ کرے گا۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے۔ اور ناظرین یہ بھی محکمے کا یہ کہنا ہے کہ جب فیلڈ میں MOR جاتا ہے یا جاتی ہے ریکوری کے لیے تو اس کے ساتھ چونکہ انفورسمنٹ کا عملہ بھی ہوتا ہے، تو اس سمے اس کے پاس ایک میجسٹریٹ کے اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں کچھ دوستوں کا یہ کہنا جی کہ کوئی اختیار نہیں کہ وہ دکانوں کو سیل کریں اور یوں، تو اس کا بھی جواب محکمے نے یوں دیا ہے کہ باقاعدہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے اس کے تحت اگر کوئی دکاندار اپنے اس اشتہاری بورڈ کا جو ٹیکس ہے اس کو دینے میں ناکام رہتا ہے، ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، تو پھر قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، جس میں 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے، 6 ماہ کی سزا بھی ہے۔ یہ ساری سزائیں جو ہیں وہ قانون میں وضع ہے۔ اب ناظرین میں نے ان سے سوال کیا جی کہ آپ کے حوالے سے جو ایک اس وقت بڑی خبر گرم ہے، آپ پہ الزام ہے کہ آپ سب کے ساتھ ایسے پیش آتی ہیں، بد زبانی سے بد کلامی کرتی ہیں۔ تو ناظرین اس پہ انم زہرا کا کہنا تھا کہ میرا لہجہ جو ہے وہ ہے ایسا، میں اونچی آواز میں بات کرتی ہوں تو گمان یہ کیا جاتا ہے کہ شاید میں کسی سے بدتمیزی کر رہی ہوں۔ اور ناظرین دوسرا بتہ ہوری کا ان پہ الزام لگایا گیا، تو اس کا جواب ان کا یہ تھا کہ میں ضلع گجرات میں 5 سال سے کام کر رہی ہوں، مختلف اسٹیشن پر کام کیا ہے، کوئی ایک پائی کی بھی میرے خلاف کوئی بدعنوانی بھتہ وہ ثابت کر دے، سامنے آ جائے، تو میں ہر الزام کا سامنا کرنے کو تیار ہوں، ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ اور آج ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے موقع پہ جا کے اگر کسی دکاندار کو ٹھیکیدار نے زائد از شیڈیول اگر اوور چارج کیا تو میں نے باقاعدہ طور پہ ان کی اپیل سنی اور پھر اس کو قانون کے مطابق ایڈجسٹ بھی کیا۔ ایک ایک پائی جو ٹیکس کی وصولی کی ہے وہ میونسپل کمیٹی کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی۔ اب ناظرین دوسری جانب آتے ہیں، سید ضیاء اللہ شاہ ایڈوکیٹ ایک بڑے ہی معتبر، بڑے ہی محترم خانوادے سے ان کا تعلق ہے، اور خود ضیاء اللہ شاہ کی جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، بظاہر وہ ایک بڑے ہی سلجھے ہوئے اور دھیمے مزاج کے مالک ہیں، اور ان کا کردار ضلع گجرات میں بڑا ہی صلح جو شخص کا ہے کہ جہاں بھی مختلف معاشرے کے لوگ آپس میں جب وہ کسی تصادم کی طرف بڑھتے ہیں تو ضیاء اللہ شاہ آگے بڑھ کر ان کے بیچ صلح کرواتے ہیں۔ اب یہ حیرت کی بات ہے کہ ہوا کیا کہ جتنے FIR میں سنگین الزامات سید ضیاء اللہ شاہ ایڈوکیٹ پر ہیں، اس وقت ضلع گجرات میں غالب اکثریت لوگوں کی ان الزامات کو ماننے پر تیار نہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم کیسے مان لیں کہ سید ضیاء اللہ شاہ کسی خاتون پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اس کو ماں بہن کی گالیاں بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ بڑے ہی اچنبے کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے، اور خاتون افسر جو ہیں وہ بھی اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہیں، FIR بھی درج ہو چکی ہے۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے، رستے کیا بچے، کہ اب کچھ لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جس ڈیرا ریسٹورنٹ پہ یہ سارا معاملہ پیش آیا، تو تکار تلہی اور خاتون کا الزام کہ مجھے زد و کوب کیا گیا، اس کی وہاں پہ ظاہر ہے CCTV فوٹیج کیمرے لگے ہوں گے، اور کچھ لوگوں نے اطلاعات کے مطابق موبائل پہ بھی کچھ ویڈیوز بنائیں۔ تو اس وقت مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ CCTV فوٹیج سامنے کیوں نہیں لائی جا رہی، وہ سامنے آ جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، پتہ چل جائے پہل کس نے کی، قصور کس کا تھا، جرم کس کا تھا، کم تھا، زیادہ تھا، ساری صورتحال واضح ہو کے سامنے آ سکتی ہے۔ اب ناظرین اس طرح میں نے کہا کہ ہونے کیا جا رہا ہے، اس وقت
سوشل میڈیا پر ایک گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے. بارز ایسوسیشن ہیں اور ڈاکٹرز بھی آ گئے ہیں اور صحافیوں کی ایک غالب اکثریت ہے. دھواں دار قسم کی جو پوسٹس ہیں وہ دھڑا دھڑ شیئر ہو رہی ہیں اور خاتون افسر کو بدتمیز، بد تہذیب، بد کلام اور نہ جانے کیا کیا جو القاب ہیں نوازا جا رہا ہے. اور اب ایک دھڑا جو ہے وہ خاتون افسر کے حق میں بھی بات کرتا نظر آنے لگا ہے مختلف معاشرے کی جہتوں سے. اب اس سے صورتحال اور زیادہ گھمبیر ہوئی. اب ناظرین میرا یہ تجزیہ ہے کہ اگر اس درج FIR کی تفتیش روایتی انداز میں تھانہ کرے گا، کوئی ASI کسی سب انسپیکٹر کو سونپ دی جائے گی تو معاملہ زیادہ خراب ہوگا. بہتر یہ ہوگا کہ DPO ضلع گجرات کے سب سے قابل اور ایماندار تفتیشی افسر کو مامور کریں. بلکہ زیادہ اچھا ہوگا SSP انویسٹیگیشن ماہر ریاض جو ہیں ان کی ایک بڑی اچھی شہرت ہے، ان کو یہ تفتیش سونپ دی جائے کیونکہ یہ ایک عام مقدمہ نہیں ہے. اس پہ سید ضیاء اللہ شاہ جیسی شخصیت کی عمر بھر کی نیک نامی داؤ پہ لگی ہے اور دوسری جانب ایک خاتون افسر کا کیریئر داؤ پہ لگا ہوا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ میرٹ پہ اس مقدمے کی تفتیش ہو اور قرار واقعی اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے، پتہ چلے کہ کس نے تجاوز کی، کس کی زیادتی ہے اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ تعین ہونا بہت ضروری ہے. اور ناظرین یہاں کچھ لوگوں کا ایک خیال ہے ان کی دانست میں کہ اس معاملے کو اب ٹھنڈا کیا جانا چاہیے، کوئی درمیانی رستہ آبرو مندانہ حل کا نکال لینا چاہیے جس سے دونوں گھروں کی عزت جو ہے وہ بچ جائے. اور ناظرین یہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ نہیں، یہ مٹی پاؤ فارمولہ نہیں ہونا چاہیے. بڑا ہی سنگین نوعیت کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ ایک ضلع کی بڑی معتبر شخصیت پر الزامات سنگین نوعیت کے عائد ہوئے ہیں. اگر مٹی ڈال دی گئی تو یہ ساری زندگی ان کا پیچھا کریں گے. اور دوسری جانب خاتون افسر ہے، اگر اس کو ڈیوٹی کے دوران ہراساں کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے تو پھر اگر معاملے پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو پھر آئندہ کوئی سرکاری افسر یا اہلکار جو ہے وہ اس جرت کے ساتھ فیلڈ میں جا کر حکومت کی جو رٹ ہے اس کو منوانے میں وہ ناکام رہے گا. تو معاملہ دونوں جانب سے بڑا ہی نازک ہے. ناظرین میں نے آپ کے سامنے بلا کم و کاست جو معاملہ پیش آیا، جیسے پیش آیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. دونوں جانب کا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے. آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ کیا یہ بھی روایتی انداز میں کیس جو ہے وہ صلح ہو جائے گی، رفع دفع ہو جائے گا معاملہ، یا پھر یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا. عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.